نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. گفت موسیٰ رایہ کے مرد جوان، گفت موسیٰ رایہ کے مرد جوان کہ بیامو زم زبان جاوران تھا بود کز بانگ حیوانات دد تا بود کز بانگ حیوانات دد عبرت حاصل کنم در دین قد بو کے حیوانات ورافت دیگر باشد از تدبیر ہنگام گزر. گفت موسیٰ رو گزین کن زی ہوس کہ خطر دارد بسے در پیش و پس عبرت و بیداری از یزدان طلب. عبرت و بیداری از یزدان طلب نه از کتاب نه از مقال و عرف و رب. گفت اے موسیٰ بربیا مودی کے ماں رد نہ کردم از کرم ہرگز دعا. نیست قدرت نیست قدرت ہر کسی را سازدار از بہتر مایہ از بہتر مایہ پرہیزگار. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ پر شب جمعہ کو وہی کچھ بیان کیا جاتا ہے جو مولانا کی مثنوی شریف کا خاصہ ہے. مثنوی شریف کے 27,000 اشعار ہر دور میں معاشرے اور شخصیات کی اصلاح کا اصلاح احوال کا ذریعہ قرار پائے. زمان و مکان کی قید سے نکل کر گزشتہ
700 साल से ये लतीफ तर्ज फिक्र उन्हीं लोगों के हिस्से में आ रही है जिन्हें तो खुदा तौफीक दे रहा है कि हमसे किसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिर्फ हमारे बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हें इतने सारे हथियारों के साथ, आंख एक हथियार है, जबान एक हथियार है, सूंघने की ताकत एक हथियार है, सुनने की समाअत की ताकत हथियार है, हाथ पैर हथियार हैं, फिक्र हथियार है। सभी तो अल्लाह की अता करदा खजाने हैं जो हमें मिले हुए। अल्लाह के अता करदा खजाने, बेशुमार खजाने अल्लाह ने हमें दिए और हमने अपने इख्तियार से इनको कैसे इस्तेमाल किया, बस यही पूछा जाएगा। कभी ज़ैद से बकर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कभी बकर से उमर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह आदिल है, अल्लाह आदिल करता है। वो हमारी जो तोहफे उसने हमें दिए हैं, जो इनामात इकरामात हमें दिए हैं, हमसे सिर्फ यही सवाल करेगा कि हमने तुम्हें अशरफियों की भरी हुई थैली दी। अशरफियों की ये सब जो जितने भी चीज़ों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये खजाने ही तो हैं और विदाउट एनी पेमेंट हमें मिले हुए। अब सवाल इसका होगा कि तुमने इसको इस्तेमाल कैसे किया। कब पूछा जाएगा कि भाई आप उनके बारे में बताइए या फलां के बारे में बताइए। हमसे पूछा जाएगा तुम्हें इतना सारा इख्तियार और औजार और हथियार हमने दिए, तुमने क्या किया। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने अपनी तमाम अक्ल को, अपनी तमाम सलाहियतों को, अपने तमाम हमारी अता की हुई नेमतों को मखलूक को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया। अल्लाह। और यहाँ मैं हैरान हो जाता हूँ मौलाना की मोहब्बत उम्मत मोहम्मदिया से और अहद की उम्मत से कि मौलाना ये ज़ाविया निगाह हाल ही में दिन में आया कि पिछली उम्मतों के याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से हम सुन रहे हैं और हम हैरान हो रहे हैं कि आपकी उम्मत में ऐसे ऐसे लोग थे और उम्मत मोहम्मदिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम पर रख के बात नहीं कर रहे हैं, बात उन पे रख के कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। वो मानते हैं कि तो अल्लाह तबारक व तआला किसी दीगर कौम को मुश्किल में जब डालता है तो वो दरअसल दीगर और अक़वाम को उससे इबरत हासिल करने के लिए वाक़या उनके साथ करता है। तुम्हारी खुशनसीबी ये है कि वो तुम्हारे साथ वो वाक़या नहीं हो रहा, वो किसी और के साथ हो रहा है, तो इसी में इबरत हासिल करके अपने आप को सही कर लो। अगर तुम्हारे साथ हो रहा होता और दूसरों को इबरत दिखाया जाता तो तुम क्या कर लेते, तुम्हारा क्या इख्तियार था। यहाँ मैं हैरान हो गया मौलाना इस मजमून में इख्तियारात को मनफी इस्तेमाल, जो कि हर दौर का मौजू है, ये हर दौर की मुश्किल है ये कि अपने इख्तियारात को अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल का हो। नाप तोल में अगर गलती है तो वो भी अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। गुफ्तगू में गीबत है, चुगली है, धोखा दही है, वादा खिलाफी है, ये भी अल्लाह के मखलूक को नुकसान पहुंचाने की मुतरादिफ है। ये सारा का सारा जब तक इन उमूर से आगाही नहीं होगी, इस्लाह अहवाल भी नहीं होगा। जब हम जान जाएंगे कि ये बुराई है, जब हम जान जाएंगे कि हमारे इस अमल से किसी को नुकसान हो रहा है, जब भी तो हम इस्लाह की कोशिश करेंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और ये भी अल्लाह की तौफीक ही से होगा। अगर उसे तौफीकात छीन ली है तो ब्लंडर्स, बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे होंगे और बड़े चौड़े होकर घूम रहे होंगे, देखा हमारी पकड़ तो हुई, मगर खुदा बंदे मताल जब चाहेगा जहां से चाहेगा पकड़ लेगा। आज की नशिस्त बहुत अहम है। गुज़िश्ता नशिस्त में गुज़िश्ता से पैबस्ता नशिस्त का खुलासा हमारे नायब ने पेश करने की सादत हासिल की, जनाब आसिफ कामरान जल्दी साहब ने। और गुज़िश्ता नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नात व मनक़बत का एहतमाम किया गया। ताइफा रूमी के सना खां अपना हिस्सा शामिल कर चुके।
یہ اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہے. اور مختلف کلرز بھی ہیں کہ کبھی درس مثنوی ہے اور کبھی نعت و منقبت ہے، کبھی رقص درویش ہے. یہ سب یہاں کی لوازمات کا حصہ ہے. آج کی نشست میں جو کہ بہت اہم ہے، میں آپ لوگوں سے کوئی اور تقاضا نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں فارغ اوقات میں، یا تو اللہ میں دعا پہلے یہ کروں اللہ میں زبان میں وہ تاثیر بھر دے، میری زبان میں وہ تاثیر ہو کہ جو میں بیان کروں مخلوق اس پر غور کرے اور اپنے آپ کو بدلنے کی تیاری کرے. پہلے مرحلے میں دعا، اور اگلے مرحلے میں ایک اور دعا ہے کہ یا اللہ توفیقات میں اضافہ کر کے معاملات کو آسان کر دے. موسیٰ کلیم اللہ کی قوم، دیکھیں بات کی وہ ہوگی کہ ان پہ رکھ کے بات ہو رہی ہے، ان پہ رکھ کے بات ہو رہی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کے ایک موسیٰ کلیم اللہ اللہ غنی، انبیاء میں خاص مقام و مرتبہ، بے شمار معجزات اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیے، بے شمار معجزات. من و سلوہ آپ پر نازل ہوا، دریا میں راستہ آپ نے بنایا، فرعون کی اتنی زبردست سلطنت کو آپ نے تہو بالا کیا. کوہ طور پہ اللہ کے دیدار سے، اللہ کی تجلی کی دیدار سے مشرف ہوئے. کیا کیا نہ کیا موسیٰ کلیم اللہ نے. معجزات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آپ کی ذات سے منسوب ہے. اسی لیے اسرائیلیات جو یہودیوں کی جو ہسٹری کی کتابیں ہیں اس میں بے شمار واقعات ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ سے منسوب ہیں. بے شمار اسرائیلیات جو ہے بھری ہوئی کتابیں موسیٰ کلیم اللہ کے روز مرہ کے، ہم لوگ بھی بچپن سے سنتے تھے کہ بھئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور پھر ایسا ہوا. بے شمار واقعات ہیں، اس کو موضوع نہیں. اس وقت تو موضوع یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کی قوم کے ایک شخص نے موسیٰ کلیم اللہ سے یہ سوال کیا. کہاں؟ گفت موسیٰ را یقین مرد جوان کے بیاموزن زبان جانورا. آپ اس دور میں اللہ کے نائب ہیں، اس دور میں اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے، آپ ہی اس وقت زمین پر اللہ کے نائب ہیں. تو ایسا کیجئے جہاں اتنا اختیار، اتنے معجزات اللہ نے آپ کو دیے، یہ کیجئے کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجئے، مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجئے. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تاکہ میں روز مرہ کے معاملات میں عبرت حاصل کر سکوں. اپنے معاملات تو ہمارے روزی کمانے، بچے پیدا کرنے، گھر بنانے تک ہی ہیں، تو شاید جانور کوئی اور گفتگو کرتے ہوں گے، اس سے مجھے عبرت حاصل ہوگی، اس سے میں سبق حاصل کروں گا. گفت موسیٰ رو گزر کن زین حوث، کہیں خطر دورت بسے در پیش و پس. ہے خبردار خبردار، اس بات کی توقع نہ کرو، اس بات کی آرزو نہ کرو، اس بات کی فرمائش نہ کرو. عبرت و بیداری از یزدان طلب، کہ جو عبرت کو حاصل کرنے کے لیے جانوروں کی زبان سیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ سے طلب کر کہ اللہ تیری فکر میں پختگی پیدا کرے، اللہ تجھے عرفان عطا کرے، اللہ تجھے فکر عطا کرے. نہ کہ از کتاب و نظم خالو حرف و لب، یہاں تک کہ نہ کتاب سے نہ حرف و لب سے زبان سے ہو، بلکہ تو ڈائریکٹ اللہ سے طلب کر کے اللہ بے زبان کی گرہ کو کھول دے. اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما، اے اللہ میرے معاملات میں آسانی فرما. سبق کون سکھا رہے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ یہ سبق سکھا رہے ہیں. ایک عربی قول ہے کہ الانسان و حریص و علی ما مانع، کہ جب انسان کو کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے نا تو وہ اس کا نفس اسی چیز پہ اس کو لگا دیتا ہے. جس کام کو منع کیا جائے، بزرگان نظام جس چیز کو روکیں تو اللہ کے بعد والے سارے وہی کام کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ جس سے منع کیا جائے گا نفس اسی کی طرف. گفت اے موسیٰ چنور تو بتا ہر کے چیزیں یاف از تو چیز یاف. گفت موسیٰ یا ربی مرد سلیم سخت رکر داسش مگر مرا مانے شوی. گفت اے موسیٰ بیا موزی کہ ما رد نہ کردم از کرم ہرگز دعا. موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ یہ ایسی ادنا خواہش کر رہا ہے کہ میں جانوروں کی زبان سکھا دے، جس میں بے شمار خطرات ہیں. اللہ کی طرف سے جواب آیا، اللہ کی طرف سے اللہ غنی. دیکھیں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ اللہ کی. من یجیب المضطر، جیسے میں نے سورہ نمل کی آیت پڑھنے کا شروع کیا تھا، اس طرح یا ہم یہاں بھی جو ویٹ کرتے ہیں یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات، ہم اللہ کو پکارتے ہیں.
یہاں سمجھ لیجئے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے وقت خاص احتیاط کرنی ہوتی ہے. اگر ہم خلاف مصلحت دعا کریں تو ہم وبال میں پھنس جاتے ہیں. تو بزرگان الزام اور عرفا کا طریقہ یہ ہوتا ہے اے اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ظاہر کر دے. ہم یہ کہیں صاحب یہ کر دیجئے اور وہ کر دیجئے، ایسا کر دیجئے ویسا، کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. مناسب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہم بتائیں گے تو ہمیں لڑکا ملے گا یا لڑکی ملے گی، تو سب جانتا ہے. تو ہمارے حق میں جو بہتر دعا، میں اپنے شان کریمی کی وجہ سے دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اب مانگنے والا ذمہ دار ہے. دعا مانگی اور وہ گلے پڑ گئی. دعا مانگی بولو گئی، اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اور اسے کیا پڑی ہے کہ آپ کے اختیار کی آزادی کو روکے؟ آپ نے اختیار سے، پورے اختیار سے دعا مانگی. یہ آزادی تو دی گئی نا، اختیار کی آزادی میں، کہ ہم محشر میں اگر اختیار کی آزادی نہ ہوتی دوستو تو محشر میں کیا سوال و جواب ہوتا کہ بھئی آپ نے تو باندھ کے ہمیں پوری زندگی ہمارے سے گزروائی ہم سے، اب آپ پھر سوال جواب کریں یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں کیا؟ کام تم نے اپنے اختیار سے کیا. کام جو بھی کیا وہ اپنے اختیار سے کیا. اختیار کی بنیاد پر پھر وہاں سوال و جواب ہوں گے کہ تم نے یہ جو کیا اپنے اختیار سے کیا مگر غلط کیا. اس کی بنیاد پہ تمہاری پکڑ ہوگی. تو دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبدیت کا تقاضا، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انتہائی عاجزانہ انداز میں دعا کی جائے اور کسی خطرے کے راستے پر سفر نہ کیا جائے. گفت اے موسیٰ بیا مودی کے ماں راز نہ کر دیں آج کرام ہرگز دعا. اللہ کی جانب سے موسیٰ کلیم اللہ سے گفتگو. کلیم اللہ اس لیے کہ بات بہت ہوتی تھی، بات کیوں کرتے تھے زیادہ یہ سمجھے. فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، فقط اس شوق میں پوچھی ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیان کر دیکھوں. بچپن میں تھے حامان جو فرعون کا جو اسسٹنٹ تھا، نائب تھا، وزیر تھا. باہر لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایک لڑکا کشتی میں پانی میں جو ہے وہ آ گیا گھر کے اندر. تو اس کو شک ہوا کہ ہم تو باہر قتل کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو یہ وہ بچہ ہو جو آ گیا یہاں تک. اور حضرت آپ کی جو اہلیہ محترمہ جو تھی انہوں نے سمجھ لیا تھا آسیہ سلام اللہ علیہ. تو حامان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ کہیں وہ بچہ نہ ہو. تو کیا کریں؟ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو. جب ٹیسٹ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہی والا بچہ جس خواب و بشارتیں آ رہی تھیں. تو پھر عمل جو ہے وہ نتیجہ الگ ظاہر ہوگا. کیا کیا جائے؟ ایک انگارے جلائے گئے، کوئلہ جلایا گیا، انگارے بندے چمکنے لگے گول گول، اور ایک طرف انگارے رکھ دیا اور ایک طرف کھال کے اندر اشرفیاں عمید جواہرات رکھ دی. ان کا بدبختوں کا خیال یہ تھا کوئی تصویر اپنے بنانے والے سے لڑ سکتی ہے؟ کسی تصویر کے ذہن میں خیال آئے گا کہ وہ ہمارے ذہن کے مطابق کرے گا، وہ جو چاہے گا کرے گا مالی سے. ایک طرف انگارے رکھ دیے اور ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دیے. ان کا خیال حامان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے اگر وہ بندہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے خاص، تو یہ یقینی طور پر اشرفیوں کی طرف جائے گا، یہ کبھی بھی انگاروں کی طرف جائے گا. اور جیسے وہ وہاں جائے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ کوئی بچہ ہے. انہوں نے انگارے رکھ دیے تو جواہرات رکھ دیے. موسیٰ کلیم اللہ رینگتے کرولنگ کرتے ہوئے رینگتے انگاروں کے پاس گئے اور جا کے وہ ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا. زبان اسی میں چل گئی. جب بڑے ہوئے تو طلا کے بولتے تھے، الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تھی. اس شان رحیمی کے قربان جائیں ہم سبھی. تو نے کہا اچھا انگارے کی وجہ سے زبان تو طلا گئی ہے تو ہم تم سے زیادہ بات کریں گے. اس خیال میں مت رہنا کہ انگارے سے زبان جو ہے لکنت پیدا ہو گئی ہے. ہم تم سے زیادہ تمہیں کلیم اللہ بنا دیں گے، جو سب سے زیادہ اللہ سے کلام کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ جس کو اللہ نے کلام کا شرف بخشا ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ، ہر وقت اپنے رب سے رابطے کی کیفیت. جو اختیار کو پشیمانی فرق. اللہ تو دعا قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے، مگر وہ تو پشیمان ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا دعا کی قبولیت کے بعد. نیز قدرت ہر کسی را سازگار،
اس بہتر ماں یا یہ پرہیزگار موسیٰ کلیم اللہ کا موقف یہ ہے کہ اختیار ہر ایک کو بہت زیادہ نہیں ملنا چاہیے. اختیار کی لمٹ کے ساتھ ہی ہو. اختیار مل جائے وہ استعمال لمٹ کے ساتھ ہو، کیونکہ عاجزی و انکساری ہی محفوظ راستہ ہے. فقدی رو فقر آمد جا بدا تا کہ تب تک وہ ماندست ساز ما کہ عاجزی ہی انسانوں کے لیے مناسب ہے. اختیار تو ملتا ہے، استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے. 2 قدم بچا کے چلنا چاہیے. فقراء کا موقع 2 قدم بچا کے چلیں. اب ہم سے پیغام کیا دیتا ہوں؟ میں اپنے بچے سارے بیٹھے ہیں قریب ترین، میں کیا کہتا ہوں؟ بیٹا بچ کے چلنا ہے، کبھی حملہ نہیں کرنا ہے، کبھی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، کبھی اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے. بچ کے چلو گے رزلٹ خود ہی آ جائے گا. اگلی بار آ کے بتاتے ہیں حضرت صاحب یہ تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو گیا. ہاں تم نے پیاس پھینک دیا، اللہ نے تمہیں سیب دے دیا. تم نے اپنے اختیار کو چھوڑا، خدا نے اس سے کہیں بہتر تمہیں معاملات دے دیے، کیونکہ ہر شے پر قادر ہے. فخر نبی سلطان کے مبارکہ ہے الفقر و فقری. آجزی کی بات ہو رہی ہے نا. آخر سلطان نے فرمایا الفقر و فقری، مجھے فقیری پر فخر ہے. کس پر فخر ہے؟ فقیری پر. الفقر و فقری، مجھے فخر جو ہے. سنا جب یہ فرمان الفقر و فقری، فقیروں کسی میں نے صورت بنا لی. سنا جب یہ اللہ کے حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے فقیری پر فخر ہے، تو سنا جب یہ فرمان الفقر و فقری، فقیروں کسی میں نے صورت بنا لی. جب اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے آجی ان کے ساتھ، میں نے شب اسرا میں انبیاء کی امامت کی، میں عرش تک گیا، اللہ نے زمین کے ہر خطے کو میری سجدہ گاہ بنا دیا. اس پہ مجھے فخر نہیں ہے، مجھے فقیری عاجزی پر فخر ہے. اللہ علیہ وہ ذات مبارک و باعث تخلیق کائنات ہیں، انہیں عاجزی و انکساری پر فخر ہے. ٹٹولنے کی بات ہے نا. بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے معاملات کو چیک کریں اور آئندہ کے رائے میں چیک کریں. ہمیں کسی پہ فخر ہے؟ ہمیں اپنی خود پسندی پر فخر ہے، ہمیں چوڑا ہو کر چلنے پر فخر ہے، ہمیں لوگوں کو اپنے تابع کرنے پر فخر ہے. اور جو سب کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، وہ فرما رہے ہیں الفقر فقری زاغنا وزاغنی مرتد شبت ہوئی کی دا قدرت صبر بویت روز دشت. اسی لیے اللہ سخت بات ہے. مولانا فرماتے ہیں اسی لیے جو بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ ہر وقت مشکل میں ہوتے ہیں. مال کا بڑھنا صبر کا گھٹنا ہے. جیسے مال بڑھتا جاتا ہے صبر گھٹتا جاتا ہے، اور جیسے صبر گھٹتا جاتا ہے من لا صبر لہو لا ایمان لہو. جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. ایمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ صبر سے ایمان کی پہچان ہوگی. امام علی مقام علیہ السلام تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود صبر کی اعلیٰ ترین منزل پر انسانوں کی تعمیر کے لیے پیغام نہیں دے گئے، صبر کا پیغام دے گئے. اختیار تو بہت تھا، اوپر سے نظر آگے دیکھتے تو منظرنامہ سارا بدل جاتا. تو کیا کیا؟ سب آدمی راقی جلوفق آمد اما آج بلائے ناس پر پھر سو غما. آدمی کے لیے عاجزی و انکساری ہی بہترین سپورٹ ہے، بہترین معاون مددگار ہے. کیونکہ نفس اور شیطان کے شر سے صرف صابر بچتا ہے. کون بچتا ہے؟ نفس اور شیطان کے حملوں سے جو بچ سکتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، جو بچتا ہے. جو جلد باز ہوتا ہے وہ نفس کی جال میں پہلے مرحلے میں جاتا ہے. اور جو صبر سے سفر طے کرتے ہیں نفس اور شیطان ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ آرزو یہ گل بود گل خار را گل شجر نگوار بیچارہ را. جب ایک مرتبہ کسی بچے کو مٹی کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو وہ کھرچ کر مٹی کھاتا ہے. مٹی جیسی بیکار چیز، جو مٹی کا شوقین ہوتا ہے ہم فرماتے ہیں وہ مٹی کھاتا ہے. جو مال کا شوقین ہوتا ہے وہ مال کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. اتنا ہی ہو
گزر بسر ہو جائے تو انبیاء کا اولیاء کا طریقہ، اور جہاں جہاں حرص بڑھتی ہے، جہاں جہاں طلب بڑھتی ہے، وہاں وہاں خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہی آمدن حضرت اولم موسیٰ کہ بے انبیاء مرد چیزیں را استعابی کنر، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ جو وہ درخواست کر رہا ہے کہ جانوروں کی زبان سکھا دو، ہمارے یہاں وہ دعا قبول ہوئی، کہہ دو۔ دوسرے کا بعد ازا وحی آمد از حضرت کرو حاچمی گوید بلطف خود شنو، اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جانب یہ پیغام آیا کہ اس کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس شخص نے موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ ایسا ہے کہ ایسا کریں کہ اگر سارے جانوروں کی زبان نہیں سکھاتے ہیں مجھے، تو کم سے کم گھر کا باہر جو کتا بیٹھا ہوتا ہے دروازے پہ، اس کی زبان اور جو گھر میں مرغ پلا ہوا ہے اس کی زبان میں کم سے کم یہ سکھا دیں۔ اوپر سے پیغام آ چکا تھا کہ ٹھیک ہے دعا قبول کر لی جائے گی، کہ جو مانگتا ہے تو دیا مل جائے۔ یا معاملہ غور ذا کے کرمنا شد آدم دست اور نیم دے نیم زنبور اصل شد نیم مار، کہ یہاں اللہ نے قدر یا قرآن تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے اولاد آدم کو فضیلت بخش دیا۔ تمام کائنات میں افضل ترین مخلوق، دیکھیں ہم لوگ بیکارے میں ہیں دراصل، خود ہمارا اختیار کتنا ہے، خود اللہ نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ پہلے کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ آپ خود کیا ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے نائب کی اولاد ہیں، تو بہت سے مرحلے، یہ جنوں کے تذکرے، یہ بلیات کے تذکرے، یہ بے صبری کے معاملات، یہ جو ہے عدم تعاون کے معاملات، یہ رزق میں بے برکتی کی باتیں جبھی تک ہیں جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے۔ جیسے جیسے خود کو پہچانتے جائیں گے اللہ سے تعلق ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ پوری زندگی 60-65 سال کی جو ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کرنا یہ ہے کہ اپنی پہچان اور اپنے رب کی پہچان کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے کسی اور دیگر قوم کو اختیار نہیں دیا، اللہ نے بنی آدم کو اختیار دیا ہے، اختیار کی تلوار دے دی ہے۔ اب آپ غازی بنے یا قذاق بنے یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ نے اختیار کی جو تلوار دی ہے، اس تلوار کو استعمال کر کے آپ غازی بن جائیں، جنگوں میں شریک ہوں اور واپس آ کے غازی بن جائیں، یا تلوار کے زور پر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں۔ یہ تو خدا نے اختیار دیا ہے۔ اگر خدا نے اختیار دیا ہے اسی کا حساب کتاب کے کرمنا شد آدم سے اختیار، آدم علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آدھا معاملہ اختیار کا ہے، اگر وہ اختیار کو پازیٹیو یوز کرتے ہیں خوشحالی ہے، اور اختیار کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں مومنہ کا اصل زنبور اور کافرہ خود کون زہرے ہم شمار۔ مومنین کی مثال یہ ہے، اختیار کے بعد مومنین کی مثال یہ ہے کہ وہ شہد کی طرح سے ہیں۔ مومن کی پہچان بتائی گئی، مومن وہ ہے جو شہد کی طرح سے ہے، کافر وہ ہے جو پیپ کی طرح سے ہے۔ نہیں شرائط کرتے کوئی رعایت نہیں کرتے۔ مومن وہ ہے کہ ان سے فیض ہی فیض ہے، بس فیض ہی فیض ہے۔ جہاں جا رہے ہیں اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق کا معاملہ، اللہ کے ساتھ معاملہ تو آگے، یہاں تو معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں، کیا معاملات کر رہے ہیں۔ مومن کی مثال جو ہے، جہاں کے مومن خود بغیزہ دار نے بہت چنے گشت رکھی کو او حیات، کہ مومن جو ہے وہ مومنانہ شان کے ساتھ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ ان پھولوں کو چرتا ہے۔ شہد کی مکھی آڑ جانتی ہے کہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ شہد ہوتا ہے، اور شہد جمع کر کے اتنی چھوٹی سی مخلوق ٹنوں کے حساب سے شہد بنا دیتی ہے، اور یہ 6-6 فٹ کے جو ہیں ان کا کام مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اتنا ذرا سا کیڑا جسے ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں وہ کتنا شہد جمع کر دیتی ہے. مومن کو تو شہد کی طرح ہونا چاہیے نہ کہ پیپ کی طرح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس فکر کو، اس فہم کو، اس باریکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چھوٹی سی شہد کی مکھی وہاں جاتی ہے جہاں سے شہد کا شیرہ ملتا ہے اور لا کے محنت کر کے شہد بنا دیتی ہے، اور دوسری جانب جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ صرف فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. جو فساد پھیلا رہے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی مثال پیپ کی سی ہے. جملہ رندہ چونکہ در زندہ روان، یہاں وہ شیر جو اکثر میں پڑھتا ہوں یہاں نظر آگیا آدمی، جملہ رندہ چونکہ در زندہ روان، تمام برے جب قید خانے میں جائیں گے متقی و زاہد و حق و شمد و متقی زاہد اور حقا، وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ جو ہے وہ جہنم میں ہوگی. یہاں ہو رہی وہ تو ہو رہی، اس سے زیادہ کہیں جہنم میں ہوگی. تو سارے ظاہر بڑی تعداد کے اعتبار سے مومنان شان والے لوگ کم ہیں اور اپنے اغراض اور اپنے نفس کی پرستش کرنے والے بہت ہیں. وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں جا کے نعرے لگائیں گے اللہ یہ فرشتے بہت مار رہے ہیں، اے اللہ یہ ہمیں پی پلا رہے ہیں، یا اللہ یہ آگ کے کوڑوں سے ہمیں مار رہے ہیں، یا اللہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے. تو مولانا فرماتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ جملہ رندہ چونکہ در زندہ روان متقی و زاہد و حق خاشون، تمام برے جب جہنم میں جائیں گے متقی زاہد اور حق کو پہچاننے جیسے ہو جائیں گے. جب اس نے آدمی پر خون کے کرمنا سوار در کبھی در کش انہوں نے اختیار، آدمی کو اولاد آدم کو اللہ نے کرمنا کے گھوڑے پر سوار کیا ہے. اب وہ جس طرح چاہے اپنے اختیار کو پازیٹیو یوز کرے یا نیگیٹو یوز کرے وہ اس کے اختیار کی بات ہے. گفتیار نطق سب و بر درد نطق مرد خانگی کا ہل پرست. اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ کم سے کم ایسا کیجیے، اگر آپ کو اختیار پورا زمین پر، آپ اللہ کے نائب ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، کم سے کم مجھے گھر کے باہر جو کتا بیٹھا ہوتا ہے دروازے پر اس کی بولی سکھا دیں، اور گھر میں جو مرغ بیٹھا ہوتا ہے اس کی بولی سکھا دیں. دعا قبول ہو گئی. اب وہ کیا کیا اس نے کہ وہ کان لگا کے بیٹھ گیا. بولی تو جو بولیں گے وہ اکثر میں آ جائے گی. یہ یعنی کہ اس کی جو اس کی پروگرامنگ میں اپ گریڈنگ ہو گئی کہ یہ ڈیوائس اس کی آن ہو گئی کہ جانوروں کی زبان بھی وہ سمجھ جائے. پرائم تو ساری ہے 800 ٹریلین 800 خرب خلیات ہیں، تو 800 خرب خلیات میں 40 50 60 یوز کرتے ہیں. جذبہ پیدا کرنے اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ چینلائز کر دے، ان کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کر دے. ہاں تو پھر وہاں جو گردوں سے آواز آتی ہے نا وہ ہمارے کانوں میں آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی. اس سے یہ سب چیزوں کی آواز آئے گی جو ہم سن رہے ہیں. تو راستہ کھل گیا، اس کے ہاتھ کھول دیے گئے اختیار کے. کچھ کان لگا کے صبح صبح بیٹھ گیا. تو خادمہ گھر کی خادمہ نے دسترخوان صبح کے ناشتے کے بعد جب جا کے باہر جھاڑا تو چھوٹا سا اس میں ہڈی کا ٹکڑا تھا. مرغ نے کیا کیا کہ وہ ہڈی کا ٹکڑا لے کے بھاگ گیا. کتے نے سے کہا کہ تم تو دانا دگنا کھاتے ہو، گندم وغیرہ کھاتے ہو، یہ ہڈی تو ہم کتوں کے لیے ہوتی ہے، تو وہ بھی لے گیا مجھ سے آگے. تو مرغ نے کہا، جواب دیا کہ ایسا ہے کہ مالک کا گھوڑا مرنے والا ہے، جو مرے گا مر جائے گا، تو کھانا خوب پیٹ بھر کے تم ساری برادری کھانا. اب اس نے سنا اپنے آپ کو بچانا دوسروں کو نقصان پہنچانا. عام بات ہے دوستو، یہ سخت بات ہے مگر عام بات ہے. ہمارا الو سیدھا ہو جائے، دوسرے کا چاہے کتنا نقصان ہو جائے. یہ آج کا مضمون نہیں ہے، یہ آج کا مضمون ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے. بس ہمیں پروفٹ ہو جائے، ہمیں فائدہ ہو جائے، ہم کو نقصان کا سودا نہ کریں، چاہے دوسرے کی گردن کر جائے. جو اس نے سنا کہ گھوڑا مرنے والا ہے، اسے گھوڑا جا کے بازار میں. یہ مضمون غالباً ہمارے پرانے ساتھیوں نے سنا ہوگا، مگر گفتگو ہر بار کچھ نئے زاویے کے ساتھ مزید امپروو ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو جا کے اس نے گھوڑا بازار میں بیچ دیا. اب دوسرے دن پھر یہ واقعہ ہوا
کہ جب ہڈی کا ٹکڑا یا گوشت کا کوئی پارچہ بچا وہ مرغ لے کے بھاگ گیا، تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مالک کا گھوڑا مر جائے گا، اور وہ تو مالک لے گیا، اسے بیچ دیا، اور وہ تو نہیں مرا یہاں پر، آج بھی تم نے میرے ساتھ یہی کیا۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ اس نے گھوڑا بیچ دیا تو وہ گھوڑا وہاں جا کے مر گیا، کیونکہ اللہ کی تقدیر کے مطابق اس نے مرنا تھا، تو وہ وہاں جا کے مر گیا۔ مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے بچا کر دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان میں مبتلا کرا دیا۔ دوستو، ہم سے کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری غلطیاں صحیح ہو جائیں، ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں، 10 دن بہت کافی ہے۔ تو گھوڑا جو ہے جا کے بیچ دیا، دوسرے دن جب مکالمہ ہوا اور پھر یہی بات اس نے کتے اور سن رہا بیٹھ گیا، بہت سیاح ہو گیا، سمجھدار ہو گیا ہے نا، بہت کمال حاصل ہو گیا اس کو، تو اس نے بیٹھ کے سنا، تو اس نے کہا کہ وہ گھوڑا وہاں جا کے مر گیا، اب تم بے فکر رہو، مالک کا جو ہے نا اونٹ مرنے والا ہے، سنا اونٹ مرنے والا ہے، وہ جا کے اونٹ اس نے بازار میں بیچ دیا، اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے تقدیر کے 2 فیصلوں کو رد کر دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، تقدیر سے وہ لڑ سکتا ہے؟ گھوڑا وہاں جا کے مر گیا، جب اس نے سنا، کتے سے سنا، مرغ سے سنا، تو جا کے اونٹ بھی بیچ دیا، 2 نقصان اس نے دوسروں پر ڈال دیا، 2 نقصان۔ مسلمان بھائی اس دور کے مسلم، ظاہر ہے موسیٰ کلیم اللہ کے قوم بھی مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، بعد میں یہودیت اختیار کر لیا انہوں نے یہودا کے نام پر، غلط موضوع ہے، کبھی اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ نقصان کیا اس نے، پھر گفتگو ہوئی، تیسرے دن پھر وہ کان لگا کے بیٹھ گیا، مرغ کی اور جو ہے کتے کی گفتگو ہو رہی، کہنے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، پرسوں بھی یہ کہا تھا، کل بھی یہ کہا، کہنے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، بات یہ ہے کہ اونٹ وہاں جا کے مر گیا، اور مالک نے چالاکی سے اپنی مشکل کو دوسرے کے سر پہ ڈال دیا۔ اب مالک کا غلام بنا، بڑا غلام بننے والا، جا کے غلام کو بنا دیا، بڑا خوش ہے کہ 3 دفعہ میں نے اپنے آپ کو مشکل سے بچا کر دوسرے کو اس مشکل میں ڈال دیا۔ اس happens 3 دفعہ یہ ہو گیا، اور جب بڑا خوش ہے نا کہ آپ 3 دفعہ 3 حملے مجھ پر ہو سکتے تھے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، مگر بات یہ ہے کہ تو کسی اور کا نقصان ہوا۔ چوتھی بار میں اس کو مختصر کی دیتا ہوں، جب گفتگو کتے اور مرغ کی ہو رہی ہے، تو مرغ نے کہا کہ نہیں ہمارے، اس نے کہا کہ تو دروغ گو ہے، تو جھوٹا ہے، تو باتیں کرتا ہے، اور تیری کوئی بات کبھی صحیح پوری ہوتی نہیں ہے، مالک جا کے بیچ دیتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں، اس طرح کی بہت سی باتیں کی۔ اس نے کہا نہیں، ہم مرغ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے، ہماری نظر میں ساتھ مارکا ہے کہ مرغ کی تعظیم کرو کہ وہ آسمان پر نظر رکھ کر اسی انداز میں وقت کے تعین کو سمجھ کر اذان دیتا ہے جب اذان فجر ہوتی ہے۔ مرغ کی یہ فضیلت ہے، مرغ کی تعظیم کرو، مرغ کا خیال کرو، گھروں میں مرغ پالو، گھروں میں مرغ پالو، اس کی آواز میں خدا نے تاثیر رکھی ہے کہ تمہیں تحفظ ملتا ہے۔ اکثر اجنہ مرغ کی شکل میں، خاص طور پر بات اور طور سے آگئی، خاص طور پر سفید مرغ کی شکل میں ہوتے ہیں۔ سفید مرغ اگر کہیں ہے تو اس میں اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بہت خوبصورت بچی تھی، اتفاق کہیے کیا کہ اس گھر میں ایک سفید مرغ پڑ رہا تھا، اثرات سے بچاؤ کا طریقہ مرغ میں ہے۔ تو ایک اس بچی پر ایک جن کی نظر تھی، تذکرہ غوثیہ کا واقعہ ہے، جن کی نظر تھی، تو وہ جن آدمی انسان کی شکل میں آیا اور آ کے اس نے گاؤں کے لڑکے سے کہا کہ ایسے ایک آدمی آیا، اس نے کہا اس گھر میں سفید مرغ پلا ہوا ہے، اس کو تم خرید کے کاٹ کے کھا لو۔ تو بچہ کچھ کھٹک گیا، کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ باہر جان پہچان کچھ نہیں ہے، وہ پیسے دے رہا ہے کہ مرغ خرید کے کھا لو۔ تو بھاگا بزرگ کے پاس گیا، جا کے کہا حضرت ایک ایسا ایک بندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس فلاں گھر سے تم مرغ خرید کے کھا لو، سفید مرغ میں کہہ رہا تحفظ کے نام ہے، تحفظ کے نام ہے۔
تو وہ بزرگ صاحب نظر سے لگا نہیں کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا، اس ملک کے اذان کی وجہ سے اس گھر کا حساب ہوتا ہے، وہاں جو بچی ہے بہت خوبصورت اور وجی ہے، وہ جنوں میں سے تھا جو تم سے ملا تھا، اس کی نظر اس پر تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ حصار ہٹ جائے تاکہ وہ آرام سے دخل در معقولات کر سکے، تم کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سفید مرغ کا پالنا سعادت کی بات ہے، مرغ کا پالنا ویسے سعادت کی بات ہے، اور سفید ہو تو اور اچھا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے حصار کا کام کرتا ہے۔ مرغ نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، اگر تم ہمیں کشت میں کسی اندھیری جگہ بھی بند کر دو گے تو جب صبح فجر کا وقت ہوگا تو اس اندھیرے ہی میں سے ہم اذان دے کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ خدا نے ہمیں کشتی نوح میں اس لیے رکھا تھا کہ ہم اذانیں دیتے تھے اور نوح علیہ السلام کی امت نمازیں ادا کرتی تھی، ہم وقت پہ اذان دیتے تھے۔ کشتی نوح میں چیزیں سوار ہوئی، اس میں مرد بھی سوار تھا، وہ وقت پر اذان دیتا تھا۔ ابھی کراس کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا مرغوں کو بھی، لوگوں نے کیا کر سکتے ہیں۔ پیور اگر ہو تو بہت اچھا ہے، اور اصیل اگر ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم کشتی نوح میں اللہ نے ہمیں رکھا تھا، ہم اذان دیتے تھے اور مومنین اس کے مطابق وقت کا تعین سمجھ جاتے تھے کہ اس وقت ظہر ہو گئی ہے، یہ عصر کا وقت ہے اور یہ مغرب کا وقت ہے۔ اللہ نے یہ فہم مرد کو عطا کیا، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو غلام تھا وہ وہاں جا کے مر گیا، وہاں جا کے مر گیا، کیونکہ اللہ کی مشیت یہ تھی، اللہ کی مشیت یہ تھی، اس نے گھوڑا بیچ دیا، پھر اس نے ہمارے مالک نے اونٹ بیچ دیا، پھر ہمارے مالک نے غلام کو جا کر بیچ دیا، دوسرے کا نقصان کر دیا، اپنا فائدہ حاصل کر لیا۔ کتے نے بہت زیادہ سختی کی، اس کے ساتھ بہت برا بھلا کہا، تو جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے گھونسلے سے صرف جھوٹ برآمد ہوتا ہے، اس طرح کی بات کی۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ کل مرے گا، جب ہمارا مالک مرے گا تو اس کے رشتے دار جو ہے وہ سالن وغیرہ بنائیں گے اور چپاتیاں بنائیں گے، تو جو بچا ہوا مال ہڈیاں ان کو کھانا۔ اب مالک جو جب اس نے یہ سنا کہ مالک مرے گا، کیونکہ اب تک تو وہ فائدے حاصل کر رہا تھا، اب تک تو زبردست بزنس مین بن گیا تھا۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم صبح گھروں سے نکلتے ہیں، رات کو پہنچتے ہیں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مجلس، اس خانقاہ، اس طرز فکر کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اصلاح احوال۔ ہم اپنی اصلاح کریں، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔ اگر ہم آج سمجھ گئے اس میسج کو، اس طرز فکر کو، تو یہ ہمارے لیے آسانی کی بات قرار پائے گی کہ ہم کل سے ہی فیصلہ کریں۔ کوئی ہمیں چالاکی سے دھوکہ دے رہا ہے تو یہ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس کی چالاکی ہے، اسے پیمنٹ کروائیں گے پھر کہیں بہت زبردست۔ ہو رہا ہے ایسا کہ اچانک کہنے سے فلاں صاحب روڈ پر آ گئے، تو فلاں صاحب روڈ پہ اس لیے آ گئے کہ انہوں نے کہاں مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا، کہاں اپنی انگلی بچانے کے لیے دوسرے کی گردن انہوں نے کاٹی۔ تو اللہ تو سب کا رب ہے نا۔ ہم نے کب سمجھ لیا کہ اللہ رب المسلمین یا اللہ رب الپاکستانین ہے؟ اللہ عالمین کا رب ہے، اور اللہ کو سب کے مفاد عزیز ہیں، کیونکہ ہر ایک اس کی تخلیق ہے اور ہر ایک سے وہ محبت کرتا ہے۔ گفت ہنگامے حی علی الصلاۃ، خون مارا می کنت خارو مباؤ، کہ ہم حی علی الصلاۃ کی آواز بلند کرتے ہیں، اور اگر ہم حی علی الصلاۃ نے کہا کہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا خون جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، جو چاہے ہمیں جو ہے وہ قربان کر سکتا ہے، ہمیں ذبح کر سکتا ہے۔ خبر دولن خروس از مرگ خواجہ، پھر خواجہ مالک کے مرنے کی بشارت سنائی مرغ۔ اللہ، یہاں ایک اور بہت اہم بات میں آتی ہے کہ مرغ کو جو خصوصیت اللہ نے دی وہ محدود ہے، اور ہمیں جو خصوصیات اللہ نے دی وہ لامحدود ہے۔
ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ لامحدود ہیں. دیگر مخلوق کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ بہت چھوٹے پیٹرن میں ہیں، جبکہ بنی آدم کو اللہ نے اختیار کی آزادی دی ہے. کیا کسی اور قوم کو، کیا جانوروں کو آزادی ہے؟ ان کا پیدا ہونا، بالغ ہونا، بچے پیدا کرنا، پھر گزر جانا. جبکہ انسان کو مکمل عرفان اور آگہی کے ساتھ اللہ نے لباس بشریت میں بھیجا ہے. تو اس لباس بشریت کے اختیار کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے تعلق میں ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کی مثال بھی جانتا ہے، اللہ نے دیتا ہے. تو جو اللہ کے دوست ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ فرماتے ہیں این ریاضت ہو یہ درویشاں چراغ. پھر اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو اختیار کی آزادی کو استعمال کر کے مسلسل ریاضت اور مجاہدے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے ہمارا اختیار کیا ہے، اللہ نے کس مقام پر رکھا ہے. تو فرماتے ہیں یہ ریاضت ہے یہ درویشاں چراغ. یہ درویشوں کی جو ریاضت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیونکہ جب فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ آگ پانی ہوا مٹی سے آپ نے جو مخلوق بنائی ہے یہ تو زمین پر فساد پھیلائے گی، تو اللہ نے فرمایا تھا سورہ بقرہ کو مضمون ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں میں بنانے والا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، تم حادث ہو، میں قدیم ہوں. میں نے بنایا ہے آگ پانی ہوا مٹی سے آدم کو، اور ہم نے اس کو فضیلت بھی دی ہے کہ کیسے کیسے کام کرے گا یہ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں پتا ہے. تو اس کا ظاہر دیکھ رہے ہو، تم اس کا ظاہر جو ظاہر دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ظاہر دیکھتا ہے وہ ابلیسی فکر کا بندہ ہوتا ہے. ظاہردار جو اندر نہیں دیکھ سکتا، باہر دیکھتا ہے، ظاہر پرستی کرتا ہے، ظاہری دنیا کو کیسے کرتا ہے، ظاہر کو دلیل بناتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ابلیس کے انداز میں ظاہر داری کرتا ہے. مگر دوسری طرف کیا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جسم کو گھٹاتے ہیں اور روح کو بڑھاتے ہیں. این ریاضت ہے یہ درویشاں چراغ کا بلا برتن بخوائیے جان ہاتھ. وہ جسموں کو گھٹاتے ہیں، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، وہ دنوں میں روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے جسم کو ظاہری وجود کو گھٹاتے ہیں اور اندر کے وجود کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ اللہ کے برگزیدہ دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ دوست ہوتے ہیں. یا ولی حق کے کوئی حق گرفت نور گشت و تابش مطلق گرفت. یہ لوگ ہوتے ہیں جن میں اللہ صفات الہیہ جلوہ گر کرتا ہے. تو گرفت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی ذات کو اپنے بدن کو گھٹاتے ہیں، ان کی روحیں ترقی پاتی ہیں. تو پھر ان میں کیا چیز جھلکتی ہے؟ ان میں صفات الہیہ جھلکتی ہے. کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے. جو دنیا داری میں لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے ظاہر پرستی کا شکار ہو کر راندۂ درگاہ ہو جاتا ہے. اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جو ریاضت کم پر قناعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جسموں کو گھٹاتے ہیں اور اپنی روح کو بڑھاتے ہیں. کہ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پیش ہوگی وہ روح پیش ہوگی، امر ربی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی. تو جن کو خدا شعور دیتا ہے وہ اللہ سے تعلق کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں. کیا کوئی مجاہدوں اور ریاضتوں میں انبیاء سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ امتی کا ایک لیول ہے، اہل اللہ کا اپنا ایک لیول ہے، انبیاء کا اپنا ایک لیول ہے. جب یہ لیول ہیں، مختلف درجات ہیں، تو ان درجات پہ بلند ترین مقام و مرتبہ انبیاء کے حصے میں آتا ہے. اور پھر خود خیال کر لیجئے امام الانبیاء کا مقام کیسا ہے، اختیار اتنا ہے.
اور عاجزی کیسی ہے؟ ایک مرتبہ گرمی کے دنوں میں عربستان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوپہر کا وقت تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے، اتنے میں عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرف باریابی کے لیے حاضر ہونے کے لیے دستک دی۔ خادم نے بتایا کہ عمر آئے ہیں ملنے کے لیے۔ اللہ کے نبی، اتنی گرمی تھی اس وقت مدینہ منورہ میں کہ اوپر کا جسم کھلا ہوا تھا اور زیر جامع تھا، اور آپ کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما لیٹے ہوئے تھے۔ سوچیں، اور جب آپ عمر خطاب داخل ہوئے دربار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو کھجور کی چٹائی جو بہت سخت ہوتی ہے، کھجور کے پتے سے چٹائی بنتی ہے، ایسی بنتی ہے، تو وہ آپ کے پشت اطہر پر وہ پرنٹ ہو گئی، چھپ گئی۔ ایسی ہوتا ہے کہ بھائی جسم پہ کپڑا نہیں ہے، کپڑا تھوڑا سا وہ کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، کپڑا نہیں ہے تو لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں تو وہ کھجور کی چٹائی جو بڑی سخت ہوتی ہے، وہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر وہ ایک طرح سے پرنٹ ہو گئی۔ عمر خطاب جو طبیعت کے اعتبار سے آزرئی قرآن، اگر میں کہوں محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار آیات کے بارے میں، تو کافروں پہ انتہائی سخت ہے، طبیعت میں بھی سختی بہت ہے، قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی رول رعایت نہیں ہے، بہت سخت قوانین کو لاگو کر رہے ہیں، بہت سی مثالیں بے شمار ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر پر وہ پرنٹ ہو گئے ہیں وہ نشان، تو زاری کرنے لگے، زار و خطار رونے لگے دھاڑے مار مار کے کہ اللہ کے نبی، آپ کا اختیار اتنا، عرش تک کی آپ کی پرواز، انبیاء کے آپ سردار، عالمین کے لیے رحمت، اور آپ کی عزیز انداز کی کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ارے ٹھیک ہے، گرمی کے دن ہے، یہ جواب عام بنتا ہے، ہم اور آپ دیں گے یہ جواب دیں گے، گرمی کے دن ہے بھائی۔ آئے ہائے شان رحمت العالمینی دیکھیے، آقا صاحب نے فرمایا کہ عمر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کا نا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ شکر گزاری وہ عاجزی میں ہے، شکر گزاری امتیازات ہے یہ درویشاں چراغ، یہ درویشوں کی، پھر آپ جب امام الانبیاء کا مقام و مرتبہ عاجزی و انکساری کے اعتبار سے اتنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشرک آپ کے پاس آیا اور آپ کی شخصیت میں اللہ نے روب بھی بہت دیا تھا، عاجزی اپنی جگہ پر ہے، روب اپنی جگہ پر ہے، سادہ سی شخصیت ہے، مگر سامنے والا آ کر ہل جاتا ہے کہ صاحب اتنا روب ہے شخصیت۔ ایک مشرک آگے سامنے کھڑا ہوا کانپنے لگا، کہ تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں عرب کی ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کر بعد میں پکا کر کھاتی تھی، اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو اللہ نے متعین کی ہے، مگر ہم اختیار کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ اختیار کو انتہائی عاجزی سے آقا نے کر کے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن یہ ہے کہ عملی طور پہ کر کے دکھا دیا۔ اب کوئی ہما شما یہ کہے کہ ہمیں تو میسج نہیں ملا، ہمیں تو پتہ ہی چلا کہ عاجزی کیسے اختیار کرنی ہے، تو کیا اس کی گلو خلاصی جان چھوٹے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوٹے گی، کیونکہ آقا کی حیات مبارکہ عاجزی سے معمور ہے کہ میری ماں جو ہے گوشت کو سکھا لیا کرتی تھی اور بعد میں اس کا سالن بنا کے کھاتے رہتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں، مجھ سے مت ڈرو، مجھ سے مت ڈرو کہ میں انتہائی سادہ۔ تو عمر خطاب جو ہے وہ جاری کرنے لگے، اللہ کے نبی آپ کا اختیار اتنا زیادہ اور آپ کی عاجزی اس انداز کی کہ آپ، اے عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ شکر گزاری اس میں ہے، عاجزی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں، وصال مبارک جب ہوا تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، ایک یہودی کے دکان سے چراغ کا تیل منگوا کر اس دن جلایا گیا دوستوں، اور مگر تلوار، 9 تلواریں دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ تلواریں عملیت پسندی ایک طرف اتنی زیادہ اور عاجزی دوسری طرف اتنی زیادہ کہ 9 عدد تلواریں۔ 67 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی جس میں مصر بہت آگے تھا۔ اس زمانے میں ایک خاتون تھی، اسرائیل کی وزیر دفاع خاتون تھی، اس نے جنگ کے دوران ایک دن امریکن ایمبیسڈر کو اپنے ہاں طلب کیا صبح ناشتے پر،
اور آ کر اس نے بہت بڑا آرڈر پلیس کیا، بہت بڑا، کئی سو ٹینک اور کئی سو جہاز اور کئی سو ایمونیشن کا خاتون جو وزیر دفاع تھی۔ اس کے بعد جب اعلان ہو گیا اور آرڈر لے کے وہ چلا گیا امبیسڈر، امریکن امبیسڈر، تو بعد میں جب پارلیمنٹ پہنچی تو لوگوں نے کہا تم نے ہمارے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کھا سکیں گے، اتنی بڑی تم نے آرڈر دے دیا، یہ پیمنٹ کریں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے، ناشتہ بھی نہیں ملے گا۔ بولے بھی ناشتہ کریں نہ کریں، میں نے آرڈر دے دیا، ہمیں جنگ جیتنی ہے۔ تو جب اتنا بڑا آرڈر اخبارات میں آیا تو عرب ویسے ہی پسپا ہو گئے سارے، بشمول یاسر عرفات۔ بعد میں جو عورت ریٹائر ہو گئی، کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنا بڑا آرڈر دیا اور صرف آرڈر دے کر اپنے سامنے والے کو تم نے حیران کر دیا کہ وہ جنگ سے پسپا ہو گئے، تم نے کہاں سے سیکھا؟ میرا مسلمانوں کے نبی سے سیکھا میں نے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے میں نے بات سیکھی، انتقال ہوا اس دن گھر میں تیل نہیں تھا مگر 9 تلواریں دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ یہ سبق مجھے وہاں سے ملا کہ کھانے کو نہ بھی ہو تو تیاری پوری رکھنی ہے، دشمن ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ سارے عرب بھاگ گئے، سارے عرب 67 وار میں بھاگ گئے، کیونکہ یہ یہودی عورت تو نبی کے پورے میسج کو سمجھ رہی ہے کہ کس وقت کون سا عمل کیا گیا، اس عمل کے ثمرات کیا ظاہر ہوں گے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، وہ سمجھ رہی ہے۔ نہیں سمجھ رہے تو نہیں سمجھ رہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، گل محمد نہیں سمجھ رہے بات کو۔ کب سمجھیں گے، کب سمجھیں گے؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دوسروں کا نقصان کیے جا رہے ہیں، گھوڑا بھیج دیا، پھر اونٹ بھیج دیا، تو کتنی سخت وعید ہے اس میں، کتنی سخت بشارت اس میں ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے مومن بھائی کا نقصان کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ وقت کا نقصان کرنے کے مجاز ہیں، نہ مال کا نقصان کرنے کے مجاز ہیں، نہ ہم اس کے قدر و قیمت کو گھٹانے کے مجاز ہیں، نہ ہم اس کی حد سے تجاوز کرنے کے کہ ہم مجاز ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہیں کسی وجہ سے درشی پڑھیے، کسی وجہ سے اگر ہم سے ماضی میں ایسی کچھ اعمال مصادر ہوتے رہے، میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ بات تو رکھ کے کی جا رہی موسیٰ سے آتا کی قوم پر، وہ تربیت ہمیں دی جا رہی ہے۔ موسیٰ کی قوم میں اتنا زمانہ گزر گیا تو مطلب شریف تو بیکار، معاذ اللہ بیکار کتاب ہو جاتی۔ نہیں، اس میں آج کا مضمون ہے۔ یہ طرز فکر موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں روا نہیں تھی تو ہم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہمارے زمانے میں روا ہو جائے گی؟ ہم دوسروں کو مثال کو جائیں اور خود فائدہ اٹھائیں، یہ کیسے، ہاؤ کین بی پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جب آخر میں مرد نے بتایا کہ اب ہمارا جو مالک ہے خواجہ، فرماتے ہیں کہ خواجہ کو جو پتہ چلا کہ اب اس کی اپنی باری آ گئی تو بڑا کون برداشت کرے گا بھائی اپنا نقصان؟ عادت تو پڑ چکی تھی کاروبار کرنے کی، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی، تو اب وہ بھاگا آج جو ہے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس گیا، اللہ کے نبی رحم کیجیے، رحم کیجیے، تم نے جو اختیار مانگا تھا پہلے دن میں نے کہہ دیا تھا تمہیں نقصان ہو جائے گا اس سے، والی بات سمجھ نہیں آئی تھی، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ کام مت کرو۔ تو لوگ جو بتاتے ہیں اللہ اور صاحب نسبت اپنے مریدین و متعلقین کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، کہ دیکھو بیٹا ان حدوں کو تجاوز مت کرو، یہاں سے آگے مت جاؤ، تو بعض لوگ اس بات کو اس طرح سمجھتے نہیں جیسے سمجھنے کا حق ہے، سمجھنے کا حق ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے نا، انبیاء نے اپنے اقوام قوموں کو یہی تربیت دی کہ حدود میں رہ کر چلنا ہے، تو اہل اللہ اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس نقصان سے بچانے کا فریضہ اللہ کی جانب سے ان کے حصے میں آتا ہے کہ دیکھو مخلوق کو نقصان نہ پہنچے، تم اعلان کر دینا، بتا دینا، اب آگے ان کی مرضی اختیار کی آزادی استعمال کر کے بھاگا موسیٰ کلیم اللہ کے دروازے پر آیا، اے اللہ کے نبی رحم کر دیں، رحم کر دیں، کیسے رحم کر دیں؟ تو بڑا تاجر بن گیا، تو نے مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اب جب تیرے بارے میں بات آئی تو میرے پاس آ گیا بھاگا۔ دوسرے نے کہا ٹھیک ہے، ایک صورت رہ جاتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تیری آخرت خراب نہ ہو، یہ اختیار خدا نے مجھے دیا ہے، میں یہ دعا تو نہیں کروں گا کہ تیری موت ٹل جائے، وہ تو اٹل حقیقت ہے، مگر تیری آخرت کے حوالے سے
اکثر اہل اللہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا دوستوں، بڑی نازک بات ہے، اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے۔ ہدایت کے بعد گمراہی ڈبل پیمنٹ کا معاملہ ہے، بات سمجھ گئے؟ مضمون ذہن میں آ گیا، اس کے باوجود سے روگردانی کر رہے ہیں تو یہ ڈبل پیمنٹ کی بات ہو جائے گی۔ لا تزغ قلوبنا، دلوں کو غلیظ مت کریو ہدایت کے بعد، دلوں میں میل نہ لائیو ہدایت کے بعد۔ یہ دعا اللہ کرتے ہیں، یہاں وہی دعا ہے کہ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ موت تو تیری اٹل حقیقت ہو گئی، مگر میں یہ دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کلیم اللہ ہونے کی حیثیت سے کہ طرح اگلا معاملہ سیدھا ہو جائے۔ اسی وقت اس کی پنڈلیاں آپس میں وہ شخص رگڑنے لگا اور اس کی خون کی الٹی ہوئی اور گھر والے اٹھا کے لے گئے، وہاں انتقال ہو گیا۔ کیوں انتقال ہوا؟ اگر گھوڑے کے نقصان پر ہو رہا ہے کہ بھئی فلاں کاروبار میں نقصان ہو گیا یا فلاں جانور مر گیا اور لوگوں نے صبر شکر سے گزارا کر لیا، اب معلوم ہو گیا کہ یہ بکرا مرنے والا ہے اور جا کے ہوشیاری اور چالاکی سے اس کو بیچ کے آ جائے، وہاں جا کے مر جائے، تو نقصان تو ہو گیا نا اللہ کی مخلوق کا۔ تو اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان، خدا کی بارگاہ میں انتہائی معیوب بات کا نام ہے۔ اس نے صاف صاف کہتے ہیں پنڈلی کو، عربی میں اس نے رگڑ پنڈلیوں کو رگڑا، خون کی الٹی ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کلام کرتے جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کی بارگاہ میں گفتگو ہوتی تھی تو انہوں نے دعا کی، اللہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے مشکل پیدا کر لی اور وہ گزر گیا۔ اللہ کے بھیا موسیٰ تم اس کی ایک کی بات کرتے ہو، اگر تم کہو گے تو میں سارے مردوں کو دوبارہ دوں گا۔ اللہ غنی مقام موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے میں بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے غلطی سے اپنی رگ خود ہی کاٹ لی۔ اگر تم کہو گے تو جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام کو میں تمہاری رعایت میں زندہ کروں۔ اتنی رعایت ہوتی ہے انبیاء کی، اللہ کی، لوگ بھلا سمجھتے ہیں اتنی رعایت اللہ کرتا ہے اپنے محبوبین کے معاملے میں۔ فرمایا کہ رحمت افشا بری شاہم کرو در نہو خانہ یہ لدیاں موزروں، تابدانی کے زیان جسم مول، تابدانی کیا کوئی جانے کہ جسم اور مال کا نقصان روح کو بڑھانے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ جہاں جہاں مال گھوڑا مر جاتا، زبانیں نہ جانتے جانوروں کی، کتے کی اور مرغ کی، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان ہو رہا ہے اس کو کور کر دیا، کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے۔ وہ اس راستے میں چل پڑے کہ گھوڑا بھی بیچ دیا اور اونٹ بھی بیچ دیا اور غلام بھی بیچ دیا، تو یہ سب مسلسل دوسروں کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ بلکہ جملہ مردگان خوکرا، بلکہ جملہ مردگان خوکرا، تمام مردے جو خاک کے اندر ہیں تمہاری رعایت میں ان کو دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ یہ ہے مقام انبیاء، یہ ہے مقام اولیاء۔ لوگ مذاق سمجھتے ہیں، ریاضتیں اور مجاہدے کے نتیجے میں جسم کو گھٹا کر جنہوں نے روح کو بڑھایا ہے وہ اور دنیا دار جو شکم شہر ہو کر شہوت کر کے سو جاتا ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرماتے تابدانی کی زیان جسم اور سود جاں بوشد رہانن از وبال، کہ جسم کا گھٹنا اور مال کا گھٹ جانا روح اور کی پالیدگی اور مصیبتوں سے بچنے کا نام ہے۔ یہ پیغام مثنوی شریف کا آج کی نشست کا بشمول میرے اور تمام سلطائے مجلس کے لیے اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اگر کسی کا نقصان کرتے رہے ہیں اور ہم نے عادت بنا لی ہے تو اس عادت کو آج کے بعد اس لیے چھوڑ دینا ہے کہ اب رعایت نہیں ملے گی، کیونکہ پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا۔ سورہ زمر کا اکثر میں حوالہ دیتا ہوں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम व यंज़ुरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। सूरह ज़ुमर का आखिरी रुकू। तो ताला जब तमाम गुनहगारों को जब हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ और जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो उनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हें कोई डराने वाला बताने वाला नहीं आया था, अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया था? वहां से सवाल किया जाएगा तो कहेंगे खालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। वो कहेंगे हाँ आया तो था, बताया भी था, हमने समझा नहीं था, इसीलिए अल्लाह का निज़ाम जो है अदल का निज़ाम है और अल्लाह जो है बेहतरीन अदल करने वाला है। तो फिर क्या होगा कि वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। हमारी और आपकी ज़िंदगियों में अगर कहीं से भी किसी बच्चे से भी हक़ की बात सुनने को मिलती है तो वी हैव टू फॉलो। हम पर लाजिम है कि हक़ की पहचान के हवाले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमें हक़ शनास बना दे, या अल्लाह हमें हक़ की पहचान अता कर दे ताकि हम हक़ से जुड़ने वाले हो जाएं। और अगर पिछली ज़िंदगी में हमने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाया, मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुँचाया, तो उसके लिए हम अल्लाह की बारगाह से इस्तिआनत और मदद तलब कर सकते हैं। हम अल्लाह से गलतियों की माफ़ी की दरख्वास्त कर सकते हैं और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर सकते हैं। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह को पर ज़ियादत बेजां चू मुश्तरी चू सपर्दी तन बखिदमत जाबरी चू हकीकत दौर इजाजत शुक्र कुन तू न कर दी ऊ कशीदत आमरे कुन। तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात हमें छोटी छोटी मुश्किलात में गिरफ्तार करके हमारा जान का माल का नुकसान, कारोबार का नुकसान, वहाँ फरमाते हैं कि छोटा छोटा तुम्हारा नुकसान जो है ना तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरअसल, अगर तुम इसको समझ जाओ तो शिकवा करना छोड़ दो, राज़ी बाराज़ा हो जाओ, तुमसे प्यार लेता जाएगा, तुम्हें सेब देता जाएगा, तुम्हारे लिए वो आसानी कर देगा। वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र की पुख्तगी को चेक करता है, तुम्हारे मामलात को देखता है। तो अपनी इस्लाह की कोशिश करते हो तो वो कभी किसी की कोशिश को रायगा नहीं जाने देता। आज से इस बात का हम अहद करते हैं। कितने लोग मौजूद हैं, हमारे कसरत की अहमियत नहीं है कि पूरा पंडाल भरा हुआ होने, 10, 20, 50 अफराद भी हैं और उन्होंने अपने आप को बदलने का इरादा कर लिया है तो फिर माहौल में यकीनी तौर पर रोशनी पैदा होकर रहेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी शब की तैयारी कर दी जाएगी, हमारे साथ के बाद सलाम और फिर लंगर पर ये महफिल इंशाअल्लाह ख़त्म पूरी होगी इंशाअल्लाह। من آباء على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما
حمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سرے عجز حمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی اے زرے ہدیہ سر جذب تمہارا لے کر اے زرے ہدیہ سر جذب تمہارا لے کر جامع و سوختہ جانی ویسے قرنی جامع و سوختہ جانی ویسے قرنی اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر اور جامی کا گداز دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائے تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوا اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیع نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز حمیدہ لے کر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمی وہب لنا فی مدینتہ قرارا ایمانا و دفنا بالبقیع پروردگار عالم یہ چند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں یا اللہ ان تمام کی حاضری کو شرف قبولیت کر کر جاتا ہوں اور پروردگار عالم نماز اثر سے تا وقت ہی یا اللہ جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا بیان کیا گیا ذکر کیا گیا مراقبہ کیا گیا مستمی کا درس پیش کیا گیا صبح بچوں نے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یا اللہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی شہادت حاصل کی گئی تبرکاً ماحضر پیش کیا جا رہا ہے ان تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حبیتاً و توفتاً ہم عاجزوں کی جانب سے یا اللہ قبول فرما نبی اسلام کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما تمام انبیاء مصابی کے ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک کو کا ثواب نصرت ہیں اللہ قبول فرما تمام اہل بیت اطہار بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو کا ثواب نصرت ہیں اللہ قبول فرما تمام
صحابہ کرام اور صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما، تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ہم رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس کا ثواب کرتے ہیں اللہ فرما، تمام ازواج مطہرات بالخصوص الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اس کا ثواب کرتے ہیں اللہ فرما، حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں اللہ فرما، تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن و مومنات مسلمین و مسلمات چار خاندان چودہ خانوادوں کے بزرگان نظام کی درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، یا اللہ بالخصوص شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ کی درجات کو بلند فرما، خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رسول بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، بابا تاج الدین ناقوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص دادا پیر قاضی شاہ زین الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پاک اس کا ثواب کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما، یا اللہ خود برفتاب حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد و امجاد آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کی نظر کرتے ہیں اللہ فرما، مجھے شفیع قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن بقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ دعاؤں کے حوالے سے کچھ دعائیں پڑھی آئی ہے کہ کیسی والے محمود صاحب کے لیے دعا کی جائے، عظما توصیف عظما آپریشن ہوا ہے دعا کی جائے، قمر احمد قریشی صاحب کا آپریشن ہوا ہے اللہ صحت یاب کرے، عالیہ بی بی کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا کرے، عدنان صاحب کے والد کے لیے دعا آئی ہے کہ اللہ صحت و سلامتی عطا فرما، جن لوگ دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کے سر پہ قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ ہے کہ ہمارے حق میں قبول فرما، اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کو ہمت و طاقت و استقامت عطا فرما، یا اللہ علم کی بلندی عطا فرما، درجات کی بلندی عطا فرما، روحانیت کی بلندی عطا فرما، یا اللہ نظر کی بلندی عطا فرما، یہاں کے تمامی خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما اور سب کو ایک کے 70 عطا فرما، یا اللہ مدرسے کے تمامی بچوں پر اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں اور ان کی آزانہ تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہاں کی روشنی کو دن دوسری رات کی اگنی ترقی عطا فرما، ہمارے تمامی نائبین پر اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ اقبال صاحب پر اپنا خصوصی فضل فرما، شاہد صاحب پر صحت و سلامتی کے دروازے کھول کر آسانی پیدا فرما، جو تنگی میں کشادگی میں تبدیل فرما، اعظم صاحب پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحم علی اور یہاں کے بسنے والوں پر اپنا خصوصی فضل فرما، اللہ بخش صاحب پر اپنا خصوصی فضل فرما اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول کرتے ہوئے انہیں اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ہمارے نائبین پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے نائبین پر اپنا خصوصی فضل فرما اور یہاں کی رونقوں کو بڑھانے کے حوالے سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں اجر عظیم عطا فرما، شاد کرم بر من درویش نگر بر حول من خستہ و دل ریش نگر ہر چند ملائک بخشائش تو من نگر بر کرم پیش نگر تو انیت ہر دو عالم من فقیر روز محشر روح من پذیر گر تمہیں دینی حسابا ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین، پروردگار عالم باری صاحب کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، یا اللہ باری صاحب کی اہلیہ محترمہ کو صحت و سلامتی عطا فرما اور ہر قسم کی رنجش کو دور فرما اور صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے مرشدین کی کل توجہات سے بارآمد فرما، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔
شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین ذکریہ مکانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابوالعلا اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، محمود راجن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رضا خالد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، پیر مہر علی گولڑا رحمۃ اللہ علیہ۔ حاضرین کرام، ان بزرگان کرام، بزرگان اعظام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند کریں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار عالم جس طرح قرآن پاک میں سے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ علم نشرہ کا بھی کیا گیا، سورہ توحید، سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ بھی کیا گیا، یا اللہ درود شریف اور علم شریف کا ذکر کیا گیا۔ یا اللہ تیری بابرکت پاک پاک ناموں سے ہم عاجزوں نے تجھے پکارنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ یا اللہ تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ تمام اعمال میں یا اللہ استغفار کا بھی کیا گیا، درود شریف کا بھی کیا گیا۔ یا اللہ تمام اعمال میں ہماری جانب جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، سبقت لسانی کی وجہ سے، زبان کے نام بڑھنے کی وجہ سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا اللہ تو اپنے خصوصی فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضیتاً و تحفتاً نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام انبیاء مصابی کی ارواح مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اس کا ثواب میں کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تمام اہل بیت صاحب بالخصوص اماں جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام صحابیات بالخصوص خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام امہات المومنین کے درجات کو بلند فرما۔ تمام غزوات کے شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ حسنین کریمین کے درجات کو بلند فرما۔ شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما۔ تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومن مومنات مسلمین مسلمات چار خاندان 14 خانوادوں کے بزرگان اعظام کی درجات کی بلندی کے لیے نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص بالتفصیل سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگان اعظام کی درجات کی بلندی کے لیے ہم عاجزوں کی جانب سے قبول فرما۔ یا اللہ حضرت خواجہ فائز بستانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو الحسن قرخانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد عارف ریگوری رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ ان بزرگان اعظام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا اللہ ہم نے تجھے پکارا ہے۔ یا اللہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہمیں انہوں نے یہ راستہ دکھایا کہ ہم تجھے پکارنے جیسے ہو گئے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں احسان کا بدلہ اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کو اپنا قرب خاص عطا فرما۔ یا اللہ ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں جاری فرما۔ یا اللہ ان جیسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان ساعتوں میں خطبہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیع احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام سلسلہ سلاسل کے بزرگان اعظام کے درجات کی بلندی کے لیے ہم تیری بارگاہ میں نذر کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما۔ سبھی جمعہ کی ان ساعتوں میں ہماری عاجزانہ کاوشوں کوششوں کو قبول فرما۔ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہمارے نوجوانوں کی زبانوں کی گرہ کو کھول دے، ان کے سینوں کو کشادہ فرما، ان کے سینوں کو کشادہ فرما، انہیں عرفان عطا فرما، انہیں ایقان عطا فرما، انہیں تیری پہچان عطا فرما، یا اللہ ان تمام پر اپنا نظر کرم فرما، ان تمام پر اپنا نظر کرم فرما، ہمارے مدرسے کے بچوں پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے اساتذہ اور خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما، اس خانقاہ پر اپنا خصوصی فضل فرما، اس عزم کے ساتھ تیری بتائی ہوئی تحریک کے مطابق ہم گھروں سے نکل کر یہاں آ جاتے ہیں، یا اللہ اگلی منازل کو ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ اگلی منازل کو ہمارے لیے آسان فرما، شب جمعہ کے ان ساعتوں میں ہم تمام کے حال پر رحم فرما، ہم تمام کے حال پر رحم فرما، جو جس خوشگمانی کے ساتھ شریک ہیں یا اللہ اس خوشگمانی میں پختگی عطا فرما، اس خوشگمانی میں پختگی عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقولی مکنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول الہی تو آسان کنی مشکلات تو پہلے محمد علیہ الصلوۃ اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دافع البلیات 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 یا دافع البلیات۔ رکاوٹیں، وعدوں کا پورا نہ ہونا، یہ مشکلات ہیں جس سے ہم روزمرہ کے معاملات میں دوچار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر یہاں جمع ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں اسے پکارنا نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے عزیز و قارب اور دوستوں کے لیے آسانی کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ آئیے اللہ کو اس کے ایک اور صفاتی نام سے پکارتے ہیں، یا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات۔ مہم درپیش ہے، معاملات لگ رہے ہیں، کسی کام میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، رکاوٹیں در رکاوٹیں ہیں۔ ان تمام مہمات کو سر کرنے کے لیے ہم اسی کی طرف دیکھتے ہیں، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ تو آئیے انتہائی خوش و خضوع سے تمامی تنگیوں سے نکلیں۔ ہر آنے والے سے میری درخواست یہ ہے کہ یقین پیدا کریں تاکہ ہر آنے والا دن گزشتہ کے مقابلے میں بہتر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کافی المہمات 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 یا کافی بیماریوں سے شفا کے لیے اور ہر قسم کی تنگیوں کو کشادگی میں تبدیل کرنے کے لیے بالخصوص شفا کے حوالے سے ہم اللہ کے بابرکت نام یا شافی الامراض کا ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی الامراض 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 کی تخلیق اللہ کی جانب سے اور مخلوق خدا اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو استعمال کرتی ہے، مصرف میں لاتی ہے۔ اسباب کا خالق بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ اور ہم کیونکہ محتاج ہیں اس کی شان کبریائی کے، تو اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسباب میں آسانی کے لیے، راستے کی رکاوٹیں اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہم اللہ کے بابرکت نام
یا مسبب الاسباب ثابت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مسبب الاسباب، 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 یا مسبب. دعا سورہ نمل کی آیت ہے. جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس آیت کی شرح کے مطابق ملائے الاعلیٰ آسمانوں پر ہلچل مچ جاتی ہے اور اللہ کی جانب سے یہ پکار آتی ہے کہ کون ہے جو مضطرب کی پکار پر جائے گا. تو فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ ہم جائیں، ہم جائیں، ہم جائیں. تو بات ساری یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت کے لیے یقین کے ساتھ اسے پکاریں. اس یقین کے ساتھ جو ہمارے احباب ڈائریکٹ جو ہے وہ اس وقت لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ یقین سے اللہ کی بارگاہ سے استعانت اور مدد طلب کریں. وہ یقینی طور پر مدد کرتا ہے اور وہ ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے. وہ ہماری پکاروں کو سنتا ہے. اہل طریقت اور خانقاہ والوں کا تصور یہی ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کی جانب سے ہوتا ہے. تو آئیے ہم اسے پکارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مجیب الدعوات، 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 یا مجیب. ایک اور انتہائی بابرکت صفت کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق خدا پر انتہائی رحیم و کریم ہے. تو آئیے ہم انتہائی خوش و خضوع سے اللہ کی صفت کو پکارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری عاجزانہ کاوشوں اور کوششوں کو قبول کرتے ہوئے اس شب جمعہ کی اس نشست کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے. یا غیاثی عند کل قربت. اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے، اے ہر مصیبت میں میری فریاد سننے والے. یا معاذی عند کل شدت. یا معاذی عند کل شدت. اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے. یا معاذی عند کل شدت. یا معاذی عند کل شدت. اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے. یا معاذی عند کل شدت. یا معاذی عند کل شدت. اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں میری مدد کرنے والے. یا مجیبی عند کل دعوت. یا مجیبی عند کل دعوت. اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے. یا مجیبی عند کل دعوت. یا مجیبی عند کل دعوت. اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے. یا مجیبی عند کل دعوت. یا مجیبی عند کل دعوت. اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے، اے میری ہر پکار پر جواب دینے والے. یا ملازی عند کل محنت. یا ملازی عند کل محنت. اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے. یا ملازی عند کل محنت. یا ملازی عند کل محنت. اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے. یا ملازی عند کل محنت. یا ملازی عند کل محنت.
اے ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، ہر مشقت میں میری مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ان کلمات کے توسط سے ہماری بھی مناجات اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ اللہم آمین۔ جینیاتی طور پر یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کے طور پر فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے دیدار سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو حاصل کرتے تھے۔ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور انہیں دوسرے عالم کی کوئی خبر نہیں، جبکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی خوشبو سونگتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی نورانی کیفیت ایسی تھی کہ جب محل کی راہداریوں سے گزرتے تو دیکھنے والے باہر سے ہی سمجھ جاتے کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرن سے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دھلا ہوا منہ حور کو نہیں دیکھ سکے گا، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ جب آنسوؤں سے اور گریہ وزاری سے منہ دھلے گا تو وہ فریکوینسی پیدا ہوگی جو جنت کو اور حور کو دیکھ سکے گی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے تو اتنا زبردست تجلی کا اثر تھا کہ جو بھی ان کی طرف نظر اٹھاتا اسی وقت آنکھیں چلی جاتی اور وہ نابینا ہو جاتا۔ جب قیام گاہ پر پہنچے تو ان کی اہلیہ حضرت صفورہ نے ایک آنکھ بند کر کے انہیں دیکھا، اسی وقت ایک آنکھ سے نابینا ہو گئیں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر دوسری آنکھ بھی کھولی، اور جیسے ہی اس سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کی تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیدار سے مشرف کیا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا مظاہرہ دیکھا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے ذات کا مشاہدہ کیا اور مسکراتے رہے۔ جب حضرت صفورہ کی آنکھیں چلی گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ کرم ہوا اور اللہ نے انہیں ان کی آنکھیں پھر لوٹا دی۔ اسی طرح جب اور انہیں اپنا دوست قرار دیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ ایک خالق اپنی مخلوق تخلیق کو اپنا دوست قرار دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے زمین پہ بھیجا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، ریوڑ کے ساتھ موجود تھے۔ فرشتے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی وہ ذکر سنا تو دوڑے چلے آئے اور بیٹھ کر ذکر سننے لگے۔ فرشتے تو تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اور ذکر کرو، ابھی میری سیری نہیں ہوئی۔ فرشتے جو انسانی روپ میں تھے کہنے لگے، یہ ہمارا ذریعہ روزگار ہے، ہم اسی کے ذریعے کماتے ہیں، آپ ہمیں کیا معاوضہ دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری آدھی بکریاں لے لو اور ذکر کرو، میں اور ذکر سننا چاہتا ہوں۔ فرشتے ذکر کرنے لگے، تھوڑی دیر ذکر کر کے پھر خاموش ہو گئے۔ مزید باقی بچی ہوئی آدھی بکریاں بھی دے دیں اور ان سے مزید ذکر کی فرمائش کی۔ فرشتوں نے پھر تھوڑی دیر ذکر کیا
اور خاموش ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اور ذکر کرو، ابھی میری سحری نہیں ہوئی۔ فرشتوں نے کہا، بکریاں تو آپ نے ساری دے دی ہیں، اب اور کیا دیں گے؟ کہنے لگے کہ تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک غلام کی بھی ضرورت ہوگی، تو مجھے غلام کے طور پر رکھ لو، اور ذکر کرو کہ میری سحری نہیں ہوئی، میں اور سننا چاہتا ہوں۔ حاضرین، بات یہ ہے عشق میں اپنے آپ کو جب تک بیچا نہ جائے، عشق کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جا کر بیٹھ گیا اسی راستے سے۔ اس وقت خسرو رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، وہ محل سے آ رہے تھے اور انعام و کرام سے لدے پھندے تھے۔ جب اس منزل کے قریب پہنچے جہاں وہ سائل بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے، بوئے پیر می آیل، بوئے پیر می آیل، مجھے پیر کی خوشبو آ رہی تھی۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، بلاخر نگاہ جا کر اس سائل پر ٹھہر گئی۔ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، دیکھ لیا کہ اس کے پاس مرشد کی کھڑاویں ہیں اور وہیں سے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ سائل سے پوچھا، کیا یہ کھڑاویں بیچو گے؟ سائل سوچنے لگا، ابھی تو لے کر آیا ہوں اور خریدار بھی فوراً ہی آ گیا۔ کہنے لگا، ہاں بیچوں گا، کتنا مال دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگے، جو کچھ محل سے لے کر آ رہا ہوں اور جو کچھ بھی اس وقت میرے پاس ہے، سب کچھ لے لو اور یہ کھڑاویں مجھے دے دو۔ انہوں نے سب کچھ سائل کو دے دیا اور کھڑاویں اپنے سر پر رکھ کر وجد کے عالم میں مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حاضرین، عشق کی پہلی کیفیت وجد ہے۔